MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअतु शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आप हज़रात भी दरूद शरीफ पढ़िए। सब नूरानी मजलिस है। मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर हज़रात उलमाए किराम, मेरे भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज नेमतपुर के बच्चे, जवान, बूढ़े, मुरब्बी, यहाँ की ख़वातीन इस्लाम, मस्तूरात, औरतें सब खुश हैं माशाअल्लाह। जलसा हो रहा है इनके यहाँ, दीनी जलसा। उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हुए हैं और दीनी मालूमात हम तक पहुँचाएंगे। वो दीनी मालूमात हर ज़माने में इसकी अहमियत है, लेकिन आज कल इसकी अहमियत और बढ़ गई है। जैसे हालात आएंगे उसके मुताबिक ज़रूरत भी अशद हो जाएगी। दीनी मालूमात जिसको हम समझते हैं और समझकर उसी पर इक्तफ़ा कर लेते हैं, यही बस नहीं है। अगर जायज़ा लिया जाए, पूछा जाए, सुना जाए, हमारे यहाँ एक मौलाना आया करते थे, क्या तहियात पढ़ो तो कितने लोग सही पढ़ सकेंगे, जो हर नमाज में पढ़ी जाती है तहियात। और उलमाए किराम से पूछो उसका पढ़ना वाजिब है या उसके मिक़दार बैठना वाजिब है। अत्तहियात नमाज के अंदर बराबर पढ़ते हैं। और अल्हम्दु शरीफ जिसकी एक आयत करीमा मैंने तिलावत की, सबे मसानी, जो सूरत शफ़ा भी है, उम्मुल कुरान भी है, अल्लाह ने इसके ज़रिए से कुरान पाक को शुरू किया। ये सूरा हर नमाज में पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज हो, नफिल नमाज हो। लेकिन अगर पूछा जाए तो अल्हम्दु वाला सूरा भी हम सही तरीक़े से अक्सर लोग पढ़ नहीं पाएंगे। और हम समझते हैं क्या, हम बहुत दीनी मालूमात रखते हैं। मालूमात तो दीनी बहुत हैं, और दीन ऐसा अल्लाह ने मुकम्मल हमको अता किया जिसके हर शोबे में, हर गोशे में, हर कोने में रहबरी और रहनुमाई मौजूद है। कहीं ऐसा नहीं कि हम कोई काम करने जा रहे हैं और उसमें दीन में रहबरी न हो और आलिम दीन की वहाँ ज़रूरत न हो पूछने की। हर काम में ज़रूरत है, मुसलमान के लिए, ईमान वालों के लिए, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, जवानों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, सब के लिए।
معمولی چھوٹے بچے کی تربیت آج کل کی مائیں دین نہ ہونے کی وجہ سے کرنا نہیں جانتی ہیں، مزاج ان کا بگاڑ دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں۔ باپ اپنے باپ پنے کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ بچے بگڑ جاتے ہیں، پھر نہ باپ کے کام کے رہتے ہیں نہ ماں کے کام کے رہتے ہیں۔ بچپن میں تربیت کیے نہیں، بڑے ہونے کے بعد شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانتا، غصہ ہوتے ہیں، گھر سے نکالنے کا دھمکی دیتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے یہاں ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھیں گے ہم نے تم کو لڑکا دیا تھا، تم نے اس کو کیا تعلیم دیا، کیا سکھایا؟ زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ یہ تمام نظام چلانے والا کون ہے؟ کبھی کچھ بتائے تھے، اس کو سکھائے تھے؟ باپ کی عظمت کیا ہے؟ ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرے، بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، پڑوسی کے ساتھ کیا رعایت کیا جائے؟ اللہ اکبر! پڑوسی میں اگر ایمان والا ہے اس کے کیا حقوق ہیں، اگر جو غیر مسلم ہے اس کے کیا حقوق ہیں، یہ سب اس کامل و مکمل دین کے اندر موجود ہے۔ کچھ بھی نہیں جانتے، ہم تو یہی جانتے ہیں میں حق پر ہوں، لٹھ لے کر کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے۔ اگر کوئی انصاف کرے ہم سمجھتے ہیں جو میرے مطابق کیا فیصلہ وہی حق، صحیح انصاف بھی کرے گا مانے میرے مطابق کرے گا تب حق۔ یہ تو شر و فتنے کا زمانہ، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ دیکھو خیر القرون قرنی آقا نے فرمایا، زمانے میں سب سے بہترین زمانہ میرا آقا کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی خود موجود ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم جن سے اللہ راضی وہ اللہ سے راضی وہ موجود ہیں۔ ایسے زمانے میں ایک شخص آتا ہے آقا کی خدمت میں اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کھیت اور ایک فلاں صحابی کے کھیت کے قریب لگا ہوا ہے، پانی جب پٹایا جاتا ہے کھیت میں، آپ لوگ کاشتکار لوگ ہیں جانتے ہیں، تو اس کا پہلے پڑتا ہے، میرا پہلے پڑتا ہے، اس کا بعد میں پڑتا ہے۔ وہ میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، میں کہتا ہوں پہلے میرا پورا بھر جائے پھر اس کے کھیت میں پانی جائے گا۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کھیت کو دیکھے اور فرمایا کہ پہلے تمہارے یہاں آدھا بھر جائے پھر اس کے یہاں آدھا بھر جائے، پھر تمہارے یہاں آدھا بھر جائے گا پھر اس کے یہاں آدھا بھر جائے گا، دونوں کا برابر سرابر ہو جائے گا۔ اس کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، کہا ہو اپنی طرفداری کر دیے، میرا پہلے پڑتا ہے، میرا حق پہلے، میرا کھیت پہلے پٹایا جائے گا تب دوسرے کا نمبر آئے گا، آپ ایسا فیصلہ کر دیے، ناانصافی ہو گیا۔ اب جب ناانصافی سمجھا، اس کے در میں اس کے در میں شکوہ شکایت کرے گا آدمی، آج بھی یہی کرتے ہیں، دسیوں جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو جا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دیا۔ وہ نرم دل آدمی تھے، وہ جو جواب دیے وہاں سے پھر آگے گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر آئے، پوچھا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ وہی میں گیا تھا اپنا فیصلہ لے کر اور طرفداری کر دی۔ کہا کس کی بات کہتے ہو؟ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہا کہ ہاں انہی کے یہاں گیا تھا میں، بے رخی کے ساتھ بات کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلال والے صحابی تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ اللہ اکبر بولے تم یہیں ٹھہرو، میں بھی گھر کے اندر سے آتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، یہ دوڑ کے بھاگا، اندر سے تلوار لے کر آئے، اس کا پیچھا کیے، اس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دیے کہ جس کو میرے آقا کی بات پسند نہ آئے اس کا یہی فیصلہ۔ اس زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے حق کو ناحق، ناحق کو حق۔ آج تو ایسا ہے شر القرون، جتنا قیامت کے قریب زمانہ جائے گا اتنی شرارت بڑھے گی، ہر قسم کے فتنے و فساد ظاہر ہوں گے۔ اس کی بھی خبر آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا امت کو، اس زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو۔ قیامت تک علماء کرام کے پاس سب خزانہ موجود ہے، کب کیا ہوگا، کون سا گناہ پھیلنے سے کیا وبائی بیماری آئے گی،
اللہ اکبر، آپ پہنچو، علماء کرام کے معلومات میں باتیں ہیں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کے گناہ عام ہوں گے تو یہ وبائی بیماری آئے گی۔ سنا رہے ہیں سب جگہ، لیکن ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے مثال کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو مال دیا، باغات دیے، کھیتی باڑی دیا، مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ مثال دے کے بھی سمجھاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اس دیے ہوئے نعمت کا قدر نہیں کیے، اپنے اوپر خرچ کیے، پڑوسی کو نہیں دیے، ہمارے راستے میں نہیں لگائے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ نہ اس کو بربادی کے گھاٹ اتار دیا۔ اب سوائے رونے کے ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ جب صبح پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کھنڈر ہو گیا ہے، ایسا اس پر آفت آیا، ایسی ہوا چلی، سب نیست و نابود ہو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے مثال دے کے بتایا۔ کتنے لوگ کاروبار بڑا بڑا پھیلائے ہوئے، کمپنی، فیکٹریاں، اپنے اپنے مال دولت کی غرور میں کروڑوں اربوں کے مالک اس وبائی بیماری کے اندر سب بھیک منگے بن گئے۔ اللہ نے کہا اچھا تم اپنے آپ کو بہت بڑا تیس مار خاں سمجھتے ہو کہ میں اپنے کمایا، میں سب دولت کمایا۔ لوگ کماؤ کتنا کماتے ہو؟ گھر کے اندر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، فیکٹریاں بند، کمپنی بند، آنا جانا بند، سب بند ہو گیا۔ ایک بیماری اللہ نے اتارا، سب بند۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ اور سنبھلو۔ اگر تم میری طاقت اور قوت کو نہیں سمجھو گے تو پھر ہم اس کے بعد دوسرا نمونہ پیش کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جو ایمان سے خالی اور عاری ہیں وہ کیا سمجھیں؟ مسلمان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں اس معاملے کو۔ وہ اپنے ظاہری اسباب کے پیچھے لگا رہتا ہے، بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ کہاں تک جائے گا؟ کہ دنیا کے پیچھے ایسا دوڑ، جتنا دوڑے گا جیسے سایہ ہے، حدیث شریف میں مثال دیا گیا، جیسے سایہ، آدمی اپنے سایہ کے پیچھے دوڑے گا، سایہ کو پکڑ سکے گا؟ یہ بھی دوڑتا ہے، سایہ بھی دوڑتا ہے، پکڑے گا کیا؟ کہ اسی طرح دنیا کے مال دولت کا مثال ہے، تم جتنا اس کے پیچھے دوڑو گے یہ تم کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر تم رک جاؤ گے تمہارے ساتھ وہ بھی رک جائے گا، پکڑ لو گے اس کو۔ دنیا کے پیچھے جتنا دوڑو گے دنیا تم سے بھاگے گی۔ اگر دنیا کو تم سب کچھ سمجھو گے، اسی کے اندر اپنا تن من دھن سب لگا دو گے تو پھر بھی تم کو حاصل نہیں ہوگی اتنی۔ اگر حاصل بھی ہوگی راتوں رات دیکھتے کو دیکھتے ہم سب بربادی کے گھاٹ اتار دیں گے، تمہارا سب کیا کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ نمونہ ایک دم سامنے موجود ہے۔ مثال کے طور پر کتنے بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، بڑے بڑے تاجر پریشان ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ کوئی سبھی پریشان حال تھے پہلے سے، سب کے ساتھ حالات آ گئے میرے بھائیوں۔ یہ حالات جو آئے ہماری ناقدری کی وجہ سے آئے، ناسمجھی کی وجہ سے آئے، بدعملی کی وجہ سے آئے، گناہ کی وجہ سے آئے۔ اور گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر! اللہ کہتے میرے بندے، میری زمین کی بچھائی ہوئی زمین پر تو چلتا ہے، میرے پانی کے بغیر تو سانس نہیں لے سکتا، دم گھٹ گھٹ کے مر جائے گا۔ میں اگر ہوا ایک سیکنڈ بند کر دوں کروڑوں اربوں انسان دم بخود ہو جائیں، موت کے گھاٹ اتر جائیں، مریں گے نہیں؟ بتاؤ، ہوا بند ہو جائے گی آدمی زندہ رہے گا؟ اللہ اکبر! ہوا کو کس نے پیدا کیا؟ ہوا اللہ پیدا کیے اور ہوا کو اللہ ہی چلاتے ہیں۔ ہوا اگر اللہ روک دے تو انسان کا زندگی دوبھر ہو جائے، پانی اگر روک دے تو انسان بغیر پانی کے موت کے گھاٹ اتر جائے۔ کہتے ہیں سب چیزیں تم ہماری استعمال کرتے ہو، ہماری بچھائی ہوئی زمین پر چلتے ہو، مکان بناتے ہو اور کاروبار چلاتے ہو اور اکڑتے ہو، ہماری نافرمانی کرتے ہو۔ ایک بزرگ کے پاس ایک جوان گیا، کہا کہ حضرت گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا، بچ نہیں سکتا۔ کہا کہ اچھا تو ایک کام کرو، زمین تو اللہ کی بچھائی ہوئی ہے، گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ بیٹا اگر نافرمانی کرتا ہے، باپ کہتا ہے گھر سے نکل جا، اور ایک وقت کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، مہینوں ہو گئے، برسوں ہو گئے، نہ جمعرات نہ جمعہ، اللہ نہیں کہتے ہیں میرے زمین سے نکل جا۔ اللہ کیسے کریم ہے، ورنہ اللہ کہتے تو میرا نافرمان بندہ میرے زمین کو چھوڑ چلا جا کہیں اور۔ بزرگ نے کہا کہ اگر تو گناہ سے نہیں بچ سکتا تو پھر جس اللہ نے اس زمین کو بچھایا ہے فرش بنا کر، اس میں چلنا چھوڑ دے۔
اس اللہ کی تو نافرمانی کر رہا ہے جو آسمان کو چھت بنا کر معلق کیا ہے، اور تو آسمان کے چھت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے، چھوڑ دے۔ چاند سے فائدہ اٹھاتا ہے، چھوڑ دے۔ کہا پھر کیسے دنیا میں رہوں گا؟ کہا کہ جب نہیں رہ سکتے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں تم اللہ کی نافرمانی کر کر جینا چاہتے ہو، سانس لینا چاہتے ہو۔ اب اس کے بعد سمجھ میں آ گئی۔ ایک نوجوان پہنچا، کہا کہ گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، بد نگاہی کا مریض ہوں، راستے میں جاتے ہوئے بھوکا بھیڑیا جیسے تاک میں رہتا ہے، جہاں آخری بکری دیکھا فوراً پھلانگ کے اس پر کود پڑا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نوجوان ہے، جوانی اس کی، شباب، امنگیں ہیں، راستے میں جا رہا ہے، نگاہ خطا کی، بھوکے بھیڑیے کی طرح دیکھتے ہوئے نگلتے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ کی کاریگری کو بھول جاتا ہے، قدرت کاملہ۔ وہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تیری آنکھ جو ہم نے بنایا ہے تو کہاں اس کو لگا رہا ہے۔ بزرگ کے پاس پہنچا، حضرت قابو میں آنکھ نہیں ہے۔ کہا کہ کیسے قابو میں نہیں ہے؟ اللہ نے علاج بتایا قرآن میں۔ کہا کہ مردوں سے کہو جب راستے میں چلے تو نگاہ نیچی کر لے، نگاہ کو نیچی کر لو، بہت سارا ادھر ادھر دیکھنے سے بچ جاؤ گے۔ عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، تاک جھانک نہ کریں، نامحرموں کو نہ دیکھیں۔ علاج بتا دیا اللہ نے۔ کہا کہ تم راستے میں جاتے ہو نہیں بچ پاتے ہو؟ کہا اچھا، ایک مثال دیا۔ کہا کہ یہ لے جاؤ، ایک گلاس دودھ دیا ایک کٹورے میں۔ کہا کہ فلاں جگہ شہر کے اس طرف چلے جاؤ، ایک بزرگ رہتے ہیں ان کے یہاں پہنچا دو، اور وہاں سے پہنچا کے آؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ کہا کہ اچھا۔ جانے لگا تو روک لیے، بولے ٹھہرو، راستے میں ایک قطرہ بھی دودھ گرنے نہ پائے، اگر ایک ٹوپا دودھ گر جائے گا تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ بیچارہ فکر مند تو تھا وہ۔ اب گیا بیچارہ، دیکھتے ہے بار بار دودھ کہیں گرنے نہ پائے، دودھ کہیں گرنے نہ پائے، اس کا دھیان اسی طرف لگا ہے۔ اسی دھیان کے ساتھ گیا بیچارہ، ایک قطرہ دودھ گرنے نہیں دیا۔ اب وہاں پہنچا تو وہ بھی بزرگ اللہ والے تھے، وہ سمجھ گئے اس کی تربیت کے لیے میرے پاس بھیجے ہیں، وہ لے لیے اور ادھر سے ایک کٹورا کچھ اور پانی وانی دے دیے، بولے ان کو لے کے ان تک پہنچا دینا، اور دیکھو راستے میں ایک قطرہ بھی گرنے نہ پائے، اگر گر جائے گا تمہارے لیے وہ دعا نہیں کریں گے۔ اب راستے میں جا رہا ہے بیچارہ، اسی پر نگاہ ہے، گرنے نہ پائے۔ واپس پہنچا حضرت کے پاس۔ کہا کہ تم کس راستے سے گئے تھے؟ کہا حضرت مجھے کچھ خبر نہیں۔ کیا کیا دیکھے؟ حضرت مجھے کچھ خبر نہیں، آپ تو کہہ دیے ایک قطرہ دودھ گرنے نہ پائے، میرا دھیان تو اسی سے لگا ہوا ہے۔ کہا کہ اللہ اکبر، میرے عزیز، میرے پیارے، جب میرے اس حکم کو تم اتنا مان لیے، اس پر عمل کر لیے، دودھ ایک قطرہ گرنا نہ پائے، تم کتنے گناہ سے بچ گئے، نامحرموں کو دیکھنے سے بچ گئے، اور کہتے ہو کہ میری نگاہ حفاظت نہیں میں کر پا رہا ہوں۔ اللہ قادر مطلق خالق کا حکم ہے نامحرموں پر نگاہ مت ڈالو، تم کیسے خطا کرتے ہو؟ اگر اللہ کا دھیان اسی طرح ہوگا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو پھر تمہارے لیے بد نگاہی کرنا مشکل ہوگا۔ اگر نظر ڈالو وہ سوچو کہ میری ماں ہے، ماں کے برابر ہے، کسی کی بہن ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان پہنچتا ہے، نوجوان صحابی ہیں، پہنچتے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، غریب گھر کے ہیں، کوئی رشتہ نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ ہے میں کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں زنا میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ایک تو کوئی مجھے رشتہ نہیں دیتا ہے، لڑکی کہیں مجھے تیار نہیں ہوتے ہیں، میری صورت کو دیکھ کر تیار نہیں ہوتے ہیں، میرے پاس غریبی ہے، مالداری بھی نہیں ہے، خطرہ ہے۔ کہا کس سے زنا کرو گے؟ ماں سے۔ کہا کہ نہیں، ماں سے کون زنا کرے گا؟ کتنا بڑا بھی خطرناک آدمی ہو اس گئے گزرے دور میں، وہ کہیں برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کہا کہ اس سے بہن سے کرو گے؟ کہا کہ نہ۔ خالہ سے کہا نہ، پھوپھی سے کہا نہ۔ قربان جاؤ پیارے آقا پر، کیسے تربیت کر رہے ہیں، دیکھو کیسے مثال دے رہے ہیں کہ تم اپنی ماں سے زنا نہیں کرو گے، اپنی بہن سے زنا کرنا گوارا نہیں، اپنی خالہ سے زنا کرنا گوارا نہیں، اپنی پھوپھی سے زنا کرنا گوارا نہیں۔ جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی۔ اللہ اکبر، تم کیسے گوارا کرتے ہو ایسے رشتے ناتوں کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہو؟ وہ کہتے ہیں جب آقا نے یہ سمجھایا، بات تو میرے سمجھ میں آ گئی،
پھر آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا، بس میں ایسا ٹھنڈک محسوس کیا، ساری زندگی میرے دل میں گناہ کا خیال تک نہیں آیا۔ گناہ تو الگ چیز ہے، یہ آقا کی تربیت ہے۔ باپ تربیت کرنے کو تیار نہیں، بیٹا کہاں جاتا ہے، بیٹی کدھر جاتی ہے۔ آج کل ایسا ماحول ہو گیا ہے جو اسلام سے اور مسلمانی طور طریقے سے سب کام ہمارا ہٹا ہوا ہے میرے بھائی، سب کام۔ دیکھنے میں صورت اگر کسی کی ہے داڑھی، کسی کا ہے لباس، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے، مسجد کا ماحول بگڑا ہوا ہے، کہیں کا نہیں ہے ہم، نہ ہماری نماز ٹھیک ہو رہی ہے، نہ اور دوسرے معاملے ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت معلومات ہے، بہت کچھ جانتے ہیں۔ اسی لیے ہم علماء کرام سے ایک دم اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں۔ پوچھنے کیا ضرورت ہے؟ امام صاحب کو تو درما دے کے رکھے، ان کو مسئلہ پوچھیں گے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، آج دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے ہم بے راہ روی اختیار کیے ہوئے غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کچھ نہیں جاننے کے باوجود سمجھتے ہیں بہت کچھ جانتے ہیں، اور علماء کرام سے مستغنی ہو کر زندگی گزارتے ہیں، گمراہی کے گڑھے میں پڑے جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے اپنے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس وقت بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایمان اگر سلامت نہیں رہے گا تو پھر ہمارا کامیاب ہونا، نجات پانا بھی مشکل ہے، یاد رکھ لو۔ اس لیے اس مقصد سے جلسہ کرائے یا کوئی اور مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے تو دینی معلومات حاصل کرنا، یا صرف آ کے بیٹھ کر اٹھ کے چلے گئے اتنے علماء کرام، جید علماء کرام، اور وہ ہمارے سامنے دین کی بات سنائیں گے، اس غرض سے سنیں کہ ہم اپنے ماحول کو تبدیل کریں گے اور اپنے ذہن کو بدلیں گے۔ آج بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کی صحبت کو بدلو۔ اگر ان کو برائی سے بچانا ہے تو برے ساتھیوں سے ہٹاؤ۔ کیسے ہٹاؤ گے؟ اچھی صحبت اختیار کراؤ، نیک لوگوں کے پاس بٹھاؤ اٹھاؤ، علماء کے پاس اٹھاؤ بیٹھاؤ، اور دوسرے دینی مجلسوں میں بیٹھاؤ اٹھاؤ، اس کی جب صحبت بدلی ہو جائے گی، ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا، اپنے آپ ماحول اس کا سدھر جائے گا۔ گھر میں آئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماں کا پیر دابے گا، باپ کی عظمت کو سمجھے گا، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ماں کو لات مارے گا، باپ کو کچھ اور کہے گا، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ باہر دوسرے جگہ جا کر رہے گا، کہے گا یہ میرے ساتھ رہنے نہیں دیتے گھر میں۔ یہ ماحول ہمارا جو بگڑا ہے، ہماری بے دینی بے راہ روی کی وجہ سے، اور دینی معلومات ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے کے لیے تیار نہیں، نہ باپ ماں اولاد کے حقوق کو، نہ اولاد باپ ماں کے حقوق کو، معلومات ہی نہیں ہمارے پاس، ہم سمجھتے بہت کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے جاننے کی ضرورت ہے۔ ابھی اپنے ماحول کو تبدیل کرو، اور اپنے مسجد کے اندر جو مکاتب کا نظام ہے اس کو بہت بڑھیا کر کے بناؤ۔ یہ چھوٹے بچوں کا سینہ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے۔ ہمارے اس وقت کے بہت بڑے مفکر ملت اور عظیم المرتبت جمعیت علماء کے صدر، ہمارے مربی استاد مکرم حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم ایسا فکر انگیز بیان دیتے ہیں کہ مت پوچھو۔ کہتے ہیں میرے بھائیوں، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر بھی مان دو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، لیکن مسلمان بنا کے۔ میرے بھائیوں، ہر جگہ ضرورت ہے۔ آپ چلے جاؤ کندراپڑا میڈیکل میں، 2 مسلمان ڈاکٹر اگر مل جاتے ہیں، ہمارے لیے راحت ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ تو۔ ڈاکٹری تک پہنچنے نہیں دیتے بچوں کو، بچے ایسے آوارے ہو جاتے ہیں کہ آگے پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا موبائل کا بھی صحیح استعمال کا بھی طریقہ ہے، نیٹ کی ضرورت ہے، کاروبار میں، بیپار میں، تجارت میں کرو، لیکن وہی چیزوں میں استعمال کرو، اس کے اندر جو غلط چیزیں اس کو استعمال کرنے مت دو، اس کی نگرانی کرو۔ بچے کہیں بگڑ تو نہیں رہے ہیں؟ سب سے بڑے بگاڑ کا ذریعہ آج وہ بنا ہوا ہے۔ بہت ساری ضروریات اس سے منسلک ہیں، لیکن بگاڑ کا ذریعہ وہی بنا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ابھی جیسے یہ بتائے تھے، ہمارے درمیان میں ہمارے جگر گوشہ حضرت نائب امیر شریعت ثانی، اور جن کو آپ لوگ سب جانتے ہیں بلبل اڑیسہ کہا جاتا تھا، ابھی بھی کہا جاتا ہے، ہر گلی کوچی میں ان کی آواز آج بھی گونجتی ہے۔ اور یہ بھی جب نعت نظم پڑھتے ہیں، مجھے ان کے
اور ان کے بیان میں بھی حضرت مولانا سید سراج الساجدین کا جھلک نظر آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا بتاؤ؟ ارے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اسی لیے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. میں تو آپ حضرات کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں. عہد کرو کہ ہم دینی معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور علماء کی قدر کریں گے، دینی مجلسوں میں بیٹھیں گے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی رہبری کیجئے، سیدھے راستے پر چلائیے. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے، میرے طریقے سے چمٹا رہے گا، ایسے زمانے میں جب لوگ سنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، گھٹیا کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، سنت سے کوسوں دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس کو زندہ کرے گا، یعنی اس پر عمل کرے گا، اس کے ساتھ زندگی گزارے گا. تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس کو 100 شہیدوں کی نیکی ملے گی. کون کون تیار ہے بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. دینی معلومات حاصل کریں گے اور دینی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی، اور نماز کی پابندی بھی کریں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، دین اور شریعت پر چلنا آسان فرمائے. جو نوجوان بچے ہمارے جو انتظامی امور میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو کے غور سے سنیں، دینی بات سنیں، وہ محروم نہ رہ جائیں. وما علینا الا البلاغ.